दुआ मांगते वक्त दो गलती कभी मत करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी और ना कोई वजीफ़ा पूरा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियां कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 वक्त ऐसे हैं मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में उसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो वो 3 वक्त कौन से हैं जिसमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि वो बहुत सी मालूमाती वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, तो शुरू करते हैं वो दो गलतियां जिनके करने से दुआ कबूल नहीं होती। वो काम कौन से हैं, आए हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने शफा रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं। लोगों से हम दुआओं में माफ़ी तो मांगते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनती है। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और इसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ गुनाह आ जाता है। इसीलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह यह है कि 2-4 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं। यानी कि उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। यूं तो इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि दुआ करने वाला मसनून तरीके से दुआ नहीं मांगता, और दुआ की कबूलियत की वो शराइत जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, इनका अपनी दुआ में एहतमाम नहीं करता। दुआ की कबूलियत के लिए सबसे अहम और ज़रूरी शर्त यह है कि दुआ करने वाला अल्लाह ताला को अपना हकीकी महबूद समझते हुए सिर्फ अल्लाह से दुआ करे। यह शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। इस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थर थर कांपने लगे, उस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दूसरा, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह उसकी हाजत को ज़रूर पूरा करता है। नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं, तो उस वक्त में मांगी हुई दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, बल्कि ज़रूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालतों में इंसान कायनात की जो भी चीज़ मांगे उसे ज़रूर मिलती है, चाहे वो सफ़ा मरवा के बराबर सोने चांदी ही क्यों ना हो। नाजरीन, अब हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे आप मालदार हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। वजीफ़ा ये है कि आपको 11 दिन तक आपको अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम, या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू, ऐ अल्लाह मेरी माली परेशानी दूर कर दे,
مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے لیے آپ بستر پر بیٹھیں تو دائیں کروٹ پر آپ کو لیٹنا ہے۔ سنت بھی ہے کہ انسان سوتے وقت داہنی کروٹ سوئے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 101 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے، اور ہر رات اس طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی اور اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جائے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیوں نہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے والے کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کی عزت نہ کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عزت کرنا کسی بھی معاملے میں ہو یا روزی کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور فضول کسی بات پر بحث رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کس طرح کا خوف نہیں ہوتا، ان کے لیے فرمایا گیا ہے جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے ان کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرہ کا نور باقی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہو تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والے کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو ان کے لیے آپ کو آج ایک عمل بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 1 گلاس پانی لینا ہے اور اس پانی پر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق کی رونق آ جائے گی اور خوشیاں بھی آ جائیں گی۔ یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے پاک صاف باوضو ہو جائے، اس کے بعد یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی چہرے کی رونق اور چمک بنی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دیکھنے لگو تو سمجھ لو کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، دعا کرنے والے کے سر سے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے دعا دی ہے، وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعاؤں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، حاجی کی دعا، مریض کی دعا، مجاہد کی دعا، مسلمان کی بھائی کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کی دعا، مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ ناظرین صرف 2 لوگ
مقدر والے ہیں، ایک جنہیں وہ وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی ہے جو آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ دو گناہ ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے اور اس بندے کے نامہ مال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہے، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں موجود ہیں، نیکیوں کو دیکھ کر والے بھی حیران ہوں گے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ بس اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس کا ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر کار مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے، اس کی وجہ سے میری گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتا دیا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، بس ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، بس جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ حافظ۔